बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 दिसंबर बुध का ये तीसरा वीलॉग है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ास तौर पर इस वीडियो को ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा। कुछ अहम खबरें अभी इंटरनेशनल दबाव जो काम कर गया, ये बड़ा अहम मामला है। शहबाज शरीफ की असद कैसर से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ या सादिक से उसकी हमशीरा के इंतकाल पर इजहार तज़ियत के लिए स्पीकर हाउस गया था। असद कैसर भी साथ थे और फिर शहबाज शरीफ और असद कैसर की मुश्तरका मुलाकात पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला हो गया है। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जीत है। आज हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा। गोलियाँ चलना तस्लीम कर गए। बरतानिया की अपनी एजेंसियां पाकिस्तान भेजकर अपने शहरियों के रिश्तेदारों की हिफाजत का पुलिस भेजकर, बड़ा अहम मामला। और बड़ी अहम मुलाकात हुई। बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट भी जो वायरल वीडियो उसको महंगी पड़ी। तहकीकात शुरू हुई। इसहाक डार के कानों की खिड़कियां भी आज खुली और हुकूमत इमरान खान के मुतालबे पर 26 नवंबर की तहकीकात पर तैयार होगी। बड़ा इतराफ़ जुर्म। गैर मुल्की सफ़ीरों का हुकूमत पर जो शदीद दबाव। 14 कन्फर्म शहादतें, 200 लोग जो इस वक्त ज़ख्मी और 5000 मिसिंग। आज स्कॉटलैंड में भी बड़ी अहम तकरीर इमरान खान के लिए और हुकूमती वज़रा की बौखलाहट। एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ बयानात अपना केस ख़राब कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की वाडा के साथ मुलाकात, क्या मुलाकात थी, बातचीत थी, क्या मामला था। मरवत साहब की भी ऐसे मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मामला क्या है, इसकी भी तफसील से बात करेंगे। और तोशा खाना 2 का कल अहम समात है। बुशा बीबी की इस्लामाबाद आमद हो चुकी है और शहबाज शरीफ ने आज ये एतराफ़ किया कि IMF से मुल्की तारीख का सबसे महंगा तरीन कर्ज़, ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। और गूगल पर आज पाकिस्तानियों ने एक तारीख भी नई रकम कर दी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त बाकी तमाम मामलात हैं वो भी उनकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इंटरनेशनल दबाव सबसे पहले आज हुकूमत को झटका लगा। गोलियाँ चलना तस्लीम करना, इंक्वायरी के लिए तैयार। अमेरिका बरतानिया ने वाकई बाजू मरोड़ना शुरू किया। आपको ये तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी गौर से सुने। आज बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट की इसहाक डार से मुलाकात हुई और उसके ऊपर भी दबाव है, इसहाक डार के ऊपर भी। इसहाक डार ने, आपको पता है, तमाम गैर मुल्की सफ़ीर बुलाकर पहले, अभी कुछ दिन पहले इस 26 नवंबर के वाक़े का बताया था। और यहाँ इसे जेन मैरियट ने आशीर्वाद दी थी उस वक्त कि जो भी आपने डीचॉकमेंट किया ठीक किया। अब वहाँ बरतानी सफारत खाने में फिर तकरीब हुई, डांस पार्टी हुई, खाने का इंतज़ाम हो, वो भी आपने वायरल वीडियो देखी है। उसके बाद दबाव का सिलसिला शुरू हुआ, शिकायत शुरू हुई। हुकूमती एहलकार, ये सारी सियासी जमातें उसमें शामिल थी। बड़ी भारी तनकीद हुई कि एक तरफ कत्लेआम, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है। अब यहाँ जो बड़ा अहम मामला सामने आया उसमें आपको याद होगा बरतानिया में काजी फायज़ के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज था, जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में बरतानवी लोगों के ख़ानदान को हरासा करना शुरू किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। उसमें पार्लियामेंट में फ़ॉरेन ऑफिस के साथ उन्होंने पाकिस्तानियों ने रब्ता किया, ख़तूत लिखे। सारा मीर का भी ख़त का जवाब सामने आया, बरतानवी हुकूमत का जवाब। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो बरतानवी शहरियों को, उनके ख़ानदान को वहाँ पर जो सियासी हमायत की वजह से इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, इसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं ताकि आपको समझना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं, चाहे अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या यूरोप के किसी भी मुल्क में, ये जब भी हुकूमत या उसके इदारों की तरफ से शहरियों या अपने मुखालफिन को दूसरे शहरों में हरासा किया जाए तो इस बैनुल-अक़वामी कानून को, जिसे गैर कानूनी दुनिया भर में समझा जाता है, अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, ये इंतहाई सीरियस मामला है। इस पर पूरी हुकूमतें गिर जाती हैं। मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ क्योंकि इन तमाम ममालिक ने इंटरनेशनल कवानीन के तहत दस्तखत किए हुए हैं। बरतानिया में भी बड़ा सख्त कानून है। वहाँ पर जो मुलविस अफराद हैं उनके बाकायदा असासे तक ज़ब्त हो चुके हैं। UK ग्लोबल ह्यूमन राइट्स सैंक्शन रेगुलेशन है उस पर। मैं उस पर आपको 5 बड़ी मिसालें भी दे सकता हूँ जिनमें हालिया दिनों में कानून इस्तेमाल भी हुआ। उसमें जमाल खशोगी का, जो तुर्की में सऊदी कौंसलेट के अंदर जिसको कत्ल किया गया, सऊदी अरब के 76 लोगों के वीज़े पाबंद हुए। 2021 में चीन की हुकूमत ने जब अपने शहरियों पर उइगर मुसलमानों के हवाले से हरासा करने इल्ज़ामात थे, उसमें फिर अमेरिका में और कनाडा में वीज़ों की पाबंदियाँ लगीं। ईरानी जो हुकूमत थी, उनकी यूरोपीय यूनियन में 2019 में 2 एहलकार थे, डेनमार्क और फ्रांस में, हमलों में जो मनसूबाबंदी थी। उसके बाद रूस के, आपको याद होगा, रूस की इंटेलिजेंस के एहलकारों पर पाबंदियाँ लगी थी, उनके असासे तक ज़ब्त हुए थे। बेलारूस की हुकूमत में जहाँ इन्होंने एक सहाफ़ी थे रोमन प्रोस्टोशियच, उनको जहाज़ से उतारा था, पाबंदियाँ उनके पर लगी थी। और यहाँ ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके लोगों के बरतानिया में एहसासे नहीं थे इतने ज़्यादा। यहाँ आले शरीफ का सारे का सारा ख़ानदान बरतानिया में। अगर ये केस इनके खिलाफ लगा, क्योंकि ये हुकूमत में मौजूद है, मरियम नवाज़ पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, नवाज़ शरीफ के बेटे बरतानिया में, उनका जायदाद, उनका सारा माल जो है वहाँ मौजूद है, यूरोप में और बरतानिया में। इनके असासे मौजूद हैं, इनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, 7000 से ज़ायद लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। कनाडा में 180 से ज़्यादा रिटायर्ड लोगों की मालो दौलत है। उनकी हुकूमतों के पास, अमेरिका में, बरतानिया में, इन सब लोगों के पास इनका नेटवर्क मौजूद है कि इनका क्या क्या माल पड़ा हुआ है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, इन कानून इन लोगों पर लगते हैं। इनके बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं।
مغربی ممالک میں بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں. اب یہ کہیں کہ ہمارا مغرب سے تعلق نہیں یا ہم وہاں جائیں گے نہیں, پاکستان سے ملنے والی جو امداد ہے وہ بھی IMF سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا فوجی امداد ہے, یہ سارے اہم پہلو ہیں جن سے دباؤ بڑھتا ہے. اب امریکہ اور کینیڈا آسٹریلیا میں 3 طرح کے مختلف قوانین ہیں. امریکہ میں وہاں پہ میگنیکسی ایکٹ ہے پورا, اور ان 53 ممالک میں لگتا ہے, جس میں EU یورپی یونین گلوبل ہیومن رائٹس سینکشنز رجیم, یہ ایک بڑا سخت قانون ہے. اور جن انٹرنیشنل قوانین کی میں بات کروں, جیسے کینیڈا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ وکٹم آف کرپٹ فورن آفیشیل ایکٹ ہے, میگنسکی لاء جسے کہا جاتا ہے. آسٹریلیا میں بھی یہ میگنسکی لاء اسٹیٹ لاء جو ہے اس کے اسٹائل کا لاء ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹیرین اس پر بڑی سختی سے کاربند ہیں, کیونکہ عدالتیں آزاد ہیں. اگر کسی شہری کو یہ لگے کہ اس کی بات پارلیمنٹ نہیں سن رہی, تو اسے صرف عدالت میں ایک درخواست دینی پڑتی ہے, جس میں وہ شہری چاہے تو صدر یا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو برطانیہ, کینیڈا, امریکہ یا آسٹریلیا کی کسی بھی عدالت میں لا سکتا ہے, اور کہ میرے وہاں خاندان کے لوگوں پر پاکستان میں کیوں ظلم ہوا. اور پھر یہ ممالک اس چیز کے کاربند ہیں. اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میری آسٹریلین گورنمنٹ کے ہائی آفیشیل سے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ان قوانین پر. سابق چیف جسٹس بھی ہیں, وہ قانون کو بھی جانتی ہیں. انہوں نے پوری تفصیل سے یہ معاملہ مجھے بتایا کہ اس میں براہ راست آپ وزیر اعظم کو مدعی بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, عدالت میں لا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ سگنیٹری ہیں, انہوں نے سائن کیے ہیں اس کے. تو پھر اس کا جو دباؤ ہے وہ بڑھتا ہے. آپ خود سوچ لیں, جب وزیر اعظم کے اوپر کیس ہو تو پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو جین میریٹ آج اسحاق ڈار سے ملاقات کرتی ہوئی فی الفور نظر آئی. اور فارن آفس نے, برطانیہ نے جو خط لکھا, وہ خط اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے کہ اگر ہمیں اپنی ایجنسیاں بھی بھیجنی پڑی, اپنی انٹرنیشنل پولیس بھی بھیجنی پڑی اپنے شہریوں یا اہل خانہ یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے, تو ہم کریں گے. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. انہوں نے کہا ہم ہر صورت میں اس رسک کو ختم کریں گے جس حد تک جانا پڑا. اور اس کی پہلی ظاہر ہے سلسلے کی کڑی فارن منسٹرز وزیر خارجہ سے ملتے ہیں, ہائی لیول کی ملاقات, پھر وزیر اعظم سے مل سکتے ہیں, اس کے بعد اگر نئے آرمی چیف سے بھی ملنا پڑے ملیں گے. ابھی اس معاملے کو اس طرح ختم کریں جسے فی الفور ظاہر ہے. اب یہاں اس کے بعد پھر ہائی کورٹ جانا, یہ ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے یعنی دوسرے معنوں میں اگر میں آپ کو آسان بتاؤں تو بھی یارو مددگار نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کا دوسرا ثبوت دیکھیں کہ اسحاق ڈار نے عمران خان کے 2 بڑے مطالبات کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا, اور اس نے کہا کہ ہم یہ مطالبات تسلیم کریں. کل شام تک حکومت کا کوئی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا, گولی چلی ہے. سب آج کہہ رہے ہیں ہوائی فائرنگ بھی ہوئی, بتیاں بھی شاید بجھائی گئیں, اور پھر یہ کہنا جی کہ PTI کے لوگ بھگدڑ میں جو ہے شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. تو اس کی کہہ رہے ہیں ہم تصدیق کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ وہ لائیں, تفصیلات لائیں. کیونکہ ابھی دیکھیں اسکاٹ لینڈ بھی ان ممالک میں شامل ہو گیا جو امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپی یونین کے بعد خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو جعلی سزائیں دی جا رہی ہیں, اس پہ شدید تشویش. اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. ان کے سابق وزیر اعظم اسکاٹ لینڈ کا آج بیان آیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کے. اب آپ وہ بیانات اپنے سامنے رکھیں. عطا تارڑ کہہ رہا ہے جی گولی نہیں چلی, فائرنگ ہوئی ہے تو ثبوت دیں. خواجہ آصف کہہ رہا ہے جی فائرنگ علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے کی ہے. اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں نہیں جی بھگدڑ مچی ہے تو لوگ شہید ہوئے ہیں. جبکہ سینٹ کے اجلاس میں اسحاق ڈار کھڑا ہو کے تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے غیر ملکی سفیر ملنے آئے, انہوں نے مجھے کہا شہادتیں ہوئی ہیں, ہلاکتیں ہوئی ہیں یہاں پہ, تو تحریک انصاف ہمیں شناختی کارڈ نمبر اور تفصیلات دے. اگر کوئی شہید ہوا ہے تو انہیں چاہیے تھا میت سامنے لاتے. میت لائے تھے سامنے, بہت ساری لائے تھے, سوشل میڈیا پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. ابھی شبلی فراز نے جو سینٹ میں انکشاف کیا کہ 12 شہید نہیں ہیں, 14 ہیں. اس نے کہا 2 مزید شہداء کی ہمارے پاس کنفرمیشن آ گئی ہے. 200 سے زائد ہمارے کارکن جو ہے وہ اس وقت زخمی ہیں, اور 5000 سے زیادہ جو وہ مسنگ ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل دباؤ جس کی ہم بات کر رہے تھے, یہ آواز اٹھتے اٹھتے اوورسیز پاکستانیوں کی کام کر گئی. اب یہ جو لوگ دھمکیاں دے رہے تھے جی شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے, پاسپورٹ بند کر دیں گے, اب الٹا یہ ہوا کہ ان کے اپنے ویزے بند ہونے جا رہے ہیں, ان کے اپنے اثاثے منجمد ہونے جا رہے ہیں, ان کی اپنی تجارتی سفری پابندیاں لگنے جا رہی ہیں, اور سفارتی تعلقات بھی ختم ہونے جا رہے ہیں, امداد بھی رکنے جا رہی ہے. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. انسانی حقوق کی اس خلاف ورزی پر اب یہ کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو سب سے بڑی تکلیف ہے, دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو انہیں کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. 2024 میں گوگل پہ آپ دیکھیں پاکستانیوں نے جو سرچ کی تاریخ بنی جس کی, وہ 8 فروری کے الیکشن تھے, انتخابی نشان تھے کہ پولنگ اسٹیشن کو ڈھونڈتے رہے لوگ, اپنے امیدوار کو ڈھونڈتے رہے کہ ہم کس طرح اس الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیں. دنیا بھر میں پاکستانیوں نے گوگل میں سب سے زیادہ یہ سرچ کی ہے, جو کہ بتاتا ہے کہ ان کی سیاسی شعور کتنا ہے. انہوں نے اس کے جواب میں فارم 47 نکال دیا تھا. اب انہیں اس وقت تکلیف ہے سوشل میڈیا پر, اور سوشل میڈیا پر تکلیف ہے. انہوں نے سائبر ونگ کو آج کا کہ FIA سوشل میڈیا پر جو ہوں گے جرائم ان کو مطلب کارروائی کا اختیار دے دیا. یہ وزارت انفارمیشن IT نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا. لیکن میرے خیال میں ابھی اتنی جلدی اوورسیز پاکستانیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکے گا. سوشل میڈیا پر آئی ہوئی خبروں پہ انہیں بڑا اعتراض ہے, لیکن اگر یہ اپنے ملک کی خبریں دیکھ لیں, صرف جنگ اخبار کی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پاکستان کا جنگ دیکھیں اور جو لندن میں برطانیہ میں چھپتا ہے وہ جنگ اٹھا کے پڑھیں, جو خبریں وہاں پاکستان میں وہ وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, وہ بدل کے آتی ہیں. جنرل فیض کے رابطوں کی خبر کی مثال دیکھ لیں, انہوں نے پورے اپنے پاکستان کے ایڈیشن میں چھاپ دیا, لیکن لندن ایڈیشن سے غائب ہے وہ,
کیونکہ انہیں پتہ ہے وہاں لوگ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. سائبر کرائم کی انہیں مین اسٹریم میڈیا کی اگر آپ ایک دن کی 10 خبریں صرف اٹھائیں, 200 سے زیادہ تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر میں بتا سکتا ہوں جو صرف پروپیگنڈا بیسڈ ہوتی ہیں, ان کی ساری خبریں ہوتی ہیں, لیکن انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. جس طرح انہوں نے سیدھی گولیاں مارنے کا معاملہ چھپا دیا, آپ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. اب دیکھیں جیو کیا خبر دے رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنی پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی. ذرا اندازہ کریں کہ باضابطہ مذاکرات کا اعلان. اب اسد کیسر سلمان اکرم راجہ کی انہوں نے یاس صادق سے ملاقات کا ذکر بھی کر دیا. تحریک انصاف کی طرف سے جو مطالبات کا مطالبہ تو عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ 9 مئی 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کریں. یہ سادہ سا معاملہ ہے. لندن کے ایڈیشن میں البتہ آپ کو ایسی خبریں نہیں ملیں گی. آپ کو اسٹاک ایکسچینج سے متعلق خبریں نہیں ملیں گی. آپ ڈھونڈیں وہاں ذرا کہ یہاں پر 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی, یا یہاں سے یہ ہو گیا, یہاں سے وہ ہو گیا. وہ وہاں باہر کے اخبارات میں ایسی خبریں نہیں چھاپتے. انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کی ایڈیشنز ہیں وہ فوراً چیلنج ہو سکتے ہیں. اسی طرح اب ٹویٹر کو بلاک کرنے کے اعتراف کی خبر ہے. ابھی ان کا جو وفاقی پارلیمانی سیکرٹری تھا وہ اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہ جی ٹویٹر ہاں ہم نے کیا ہے بین, ہم نے کیا ہے بند, اسے ذرا چھاپیں. وہ آسیہ ناز تنولی صاحبہ ان کی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں, وہ کہہ رہی تھی ایسی خبروں سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, ہمیں کی ورڈز لگانا چاہیے. وہ کی ورڈز کیا ہیں؟ عمران خان کا نام ڈال دیں, عمران خان کے نام سے تک خبر ہی نہ آ سکے. تو یہ واردات خیر ان کی اب آہستہ آہستہ پکڑی جا رہی ہے. 9 مئی کے معاملے پر دیکھیں, انہوں نے قومی سانحہ قرار دیا. ریاست نے کہا یہ بغاوت کی تحریک انصاف کی طرف سے شروع ہوئی. تحریک انصاف نے اس کی تردید کی, جھٹلایا. خان نے کہا کہ جس کا حق ہے ہمارا حق تھا, احتجاج کا ہم نے کیا ہے. اب اس دوران کسی نے شر پسندی کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ مل کے انہیں قانون کے ٹہرے میں لاتے ہیں, اس کی سزا ملنی چاہیے. اب وہ سزا تو 19 مہینوں سے لوگ بھگت رہے ہیں, جیلوں میں قید ہیں. اب اس میں سے بہت سے بے گناہ لوگ رہا ہوئے جن کا اس میں نام بھی نہیں تھا, لیکن وہ ناکردہ گناہوں کی سزاؤں میں کیوں شامل تھے؟ اگر یہ قومی سانحہ تھا تو پھر اس پر معافی کیسے دی جا سکتی ہے؟ پھر مذاکرات اور بات چیت سے قانون کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن بنا کے حقائق لانے کی عمران خان اسی لیے بات کرتے ہیں. جو غلط سزائیں دی گئی اس پہ دیکھیں اقوام متحدہ کی پوری ورکنگ رپورٹ ہے کہ عمران خان کو ناحق قید میں رکھا گیا, حکومت انہیں جرمانہ ادا کرے. یہ ورکنگ رپورٹ کی کس پیجز کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اب اس میں اڈیالہ جیل میں آپ دیکھ لیں آج بھی 200 کارکنان جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں لاہور کیسز میں, انہیں تفتیش کرنے کی آج انسدادی دہشت گردی نے وہ منظور تو کی کہ ان کی تفتیش کریں, لیکن ان کے حوالے نہیں آپ کر سکتے. اور یہ تھانوں میں 3 مقدمات پہلے سے قائم تھے. اس وقت تو یقین کریں مقدمات کا اتنا انبار ہے کہ پاکستان میں اگر کسی ادارے نے کام کیا تو صرف پولیس نے کیا, اور انبار لگا دیا کیسز کا, انبار. اس جلاؤ گھراؤ میں بھی دیکھیں 8 تحریک انصاف کے بے گناہ لوگوں کو آج بھی بے گناہ قرار دے, لیکن وہ بے گناہ بیچارے پھنسے رہے اتنا عرصہ 19 مہینوں سے. اب تحریک انصاف 5 رکنی کمیٹی بنا چکی ہے مذاکرات کے مطالبے پر کہ حکومت بات کرنا چاہے تو اس پہ بات ہوگی, کیونکہ خان کے مطالبات ظاہر ان کے سامنے آئیں گے. ابھی میرے پاس تو اطلاعات اس میں تو ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن قیادت کا بھی کہنا ہے کہ قابل عمل چیز آئی تو اس پر ہم پھر دیکھیں گے. آج بیرسٹر گور کی البتہ فیصل واڈا سے جو ملاقات ہوئی اس پر لوگ بہت ناراض ہیں. بیرسٹر گور کا تو کہنا جی سلام دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں, دشمن سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں اور ہو سکتا ہے خان صاحب بھی ہوتے ہیں ملاتے, لیکن یہ جس انداز میں ملے اور ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ کے ان کا یہ فیصل واڈا شودھا کا مذاق اڑاتا رہا, یہ جگتے لگاتا رہا. اور اس کی ان لوگوں کے جو بیانات ہیں دیکھیں خاص طور پر بشرا بی بی کے حوالے سے, اور بشرا بی بی کے حوالے سے ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس کی اتنی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ. یہ خان کی جب سے شادی ہوئی تھی بشرا بی بی سے اس وقت کے مخالف ہیں. یہ جنرل باجوہ جو کہتا تھا کہ عمران خان کی ایسی خاتون ساتھ ہو جو ماڈرن ہوں, جو عمران خان پینٹ کوٹ پہنے خاتون ساتھ ہو, بلانڈ بال ہوں ان کے, وہ دنیا کے سامنے پرکشش نظر آئے, مہنگے مہنگے بیگ ہاتھوں میں اٹھائے, خاتون اول نظر آئے, یہ جیسے مریم نواز کہہ رہی ہے. اب عمران خان مذہبی آدمی, بشرا بی بی خاتون اول پردے پہ ملبوس, یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ جی ہمارا امیج صحیح نہیں جا رہا. جنرل باجوہ کی بیوی کو بہت زیادہ اعتراض تھے اس بات پہ, اور پھر عمران خان ننگے پاؤں مدینہ جاتے تھے, انہیں لگتا تھا بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو مذہبی بنا رہی ہے, یہ اس وجہ سے بشرا بی بی کے سخت مخالف تھے. پھر وہ ایک اور معاملہ وہ ٹرانسفر والا آپ کو پتہ ہی. اب عمران خان نے دیکھیں سخت غصے کا ان سے اظہار کیا جب بھی انہوں نے بشرا بی بی کو تکلیف دی. عمران خان جان بوجھ کے کہتا تھا کہ یہ میری مرشد ہے, پتہ تکلیف نہ دیں. تو پھر فیصل واڈا جیسے لوگ ہوں یہ اس طرح کی باتیں کریں گے, تو عمران خان جب بھی دیکھیں غصے میں آئے تو بشرا بی بی کے بارے میں جب انہوں نے بات کی تو ان لوگوں سے لوگوں کی نفرت ہے اب حقیقی معنوں میں, کیونکہ انہوں نے شہیدوں کا مذاق اڑایا, جس طرح کی انہوں نے گھٹیا باتیں کی. بیرسٹر گور صاحب ہوں یا کوئی بھی, انہیں چھپ چھپا کے ملنا ہے تو مل لیں, لیکن اس طرح نگران چیئرمین تحریک انصاف کا ملنا یہ ایک اچھا جیسچر نہیں گیا بہرحال. اسی طرح مروت صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, وہ ڈی آئی جی آپریشن علی رضا صاحب سے, ان کے دفتر میں جا کے ملے, معذرت کی اور ویڈیو بھی بنا دی. اب دیکھیں عام حالات میں اگر یہ ملتے تو اتنا برا نہیں لگتا, لیکن ان حالات میں جب اسلام آباد پولیس پر یہ براہ راست الزامات ہیں پاکستانیوں کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس میں, اب اس میں علی رضا شامل تھا یا نہیں تھا یہ تو صحیح پتہ ہوگا, لیکن
اس طرح بڑے سرعام ملاقات کر کے ویڈیوز بنانا یہ بڑا غلط کام ہے میرے خیال میں اس کو بالکل پسند نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF کے معاملے پہ آج حکومت نے کہا 7 ارب جو لیا ہے اس میں SDR اور یہ ساری شرطیں ملا کے 10 سال کے قرضے میں واپسی 12 ایک ساتھ میں انتہائی مہنگا ترین قرضہ 5% کی شرح پہ۔ آپ اندازہ کریں IMF حالانکہ مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو قرضہ بھی لے رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں اس کے اوپر ڈبل دے رہے ہیں، ساہوکار کی طرح ان کی ساری باتیں بھی مان رہے ہیں، چاہے مدرسوں کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہو یا کچھ اور ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی حکومت کی معیشت کے نوٹنکیاں یہ بھی سامنے آ جائے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اب اس میں اور بھی 3-4 اہم چیزیں ہیں لیکن وہ میرے خیال میں انٹرویو تک کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔